चांद देखने की मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल-यमनि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुक अल्लाह। ये तिरमिजी की रिवायत है, चांद देखने की दुआ। तो वैसे तो हर महीने ही चांद देखना चाहिए, लेकिन जो खास महीने हैं रमजान का जो है रोजे तभी रखे जाते हैं चांद देखकर। तो चांद जरूर देखिएगा, छत पे जाइएगा और रमजान का चांद देखें और फिर दुआ कीजिए। यही वाली दुआ जो है मसनून दुआ है जो मैंने अभी आपको बताई है। यहाँ पे शेयर भी हो रही है, थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल-यमनि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुक अल्लाह। तो इंशाल्लाह हमने रमजान का जो है आगाज इसी से करना है इंशाल्लाह। हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देखे बगैर रमजान के रोजे शुरू ना करो और चांद देखे बगैर रमजान खत्म ना करो। अगर मतला अबर आलूद हो तो महीने के 30 दिन पूरे कर लो, बुखारी की रिवायत है। यानी चांद नजर नहीं आया, जैसे कि अमूमन होता है, नहीं आता चांद नजर, तो फिर 30 रोजे पूरे कर लिए जाते हैं। तो चांद जरूर देखना है सबने। और दूसरा जो हमारा मसला है वो है अन्नियातु, नीयत के मसाइल हैं और अमाल का दारो मदार नीयत पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हर शख्स को उसकी नीयत का बदला मिलेगा जिसने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत की, और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की तो बस उसे वही औरत मिलेगी, और जिसने अल्लाह के दीन के लिए या अल्लाह के लिए तो उसको अजर मिलेगा। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, रोजा जो है, यहाँ पे एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। किसको दिखा रहे हैं आप? रयाकारी कौन देख रहा है हमें? हम तो अल्लाह को दिखा रहे हैं, अल्लाह के लिए रख रहे हैं ना। तो अपनी नीयत का जायजा जरूर ले लीजिए कि मैं रोजा क्यों रख रही हूँ। क्या मैंने स्लिम स्मार्ट होना है, या बस अब रोजे आ गए हैं तो बस रखना ही है, अब क्या करें। तो इस चीज का जो है आप अपना जायजा ले लीजिए सब। मेरी नीयत क्या है, किसके लिए है, मैंने कौन सा रोजा रखना है? आम रोजा, खासुल खास रोजा। इस रमजान इंशाल्लाह मैं सबसे खास रोजा रखूंगी। इसके अलावा नीयत के कोई वो खास अल्फाज नहीं है जो अक्सर वो आते हैं सोशल मीडिया पे या इस तरह से शेयर होते हैं कि पता नहीं कौन सी दुआ पढ़ी जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई दुआ ऐसी नहीं है, सुन्नत साबित। सहर बोले खास रोजा, ये खास रोजा कैसे होगा? खास रोजा, खासुल खास रोजा यानी आम रोजा बस गुजार लिया। भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी है, अब क्या करूं, मैं रोजा तो रखना ही था ना, अब इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। लेकिन मैंने रोजा खास किया अपने अल्लाह के लिए और सबर से काम लिया। रोजे का मतलब क्या था? रोजा असौम, सबर किया मैंने। मुझे भूख भी लग रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, और मैंने कहीं जाना भी है, और जॉब भी है, और काम भी है, और ये सब भी है, फिर इफ्तार भी बनानी है, घर को भी देखना है, सब सारे काम भी करने हैं। लेकिन किस तरह से करने हैं? खामोशी से करने हैं, सबर से करने हैं, करने में नहीं है। इसलिए मैं जबान से एक वो नहीं लाऊंगी ऐसी बातें, उफ अल्लाह मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये उफ, कितना कम टाइम है, उफ भूख भी लगी है, उफ ये भी, और इफ्तार भी, और इतने सारे काम है। काम सारे वही होते हैं जो डेली रूटीन में हम करते हैं। बस अब रोजा रख लिया है तो अब सब्र भी करना है मुझे। अब मैंने अपने जबान पे ऐसी बात नहीं लानी। और ये मैं क्यों कर रही हूँ? ये मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, अल्लाह के लिए कर रही हूँ। और मैंने अपने रोजे को मैंने सिर्फ इबादत और अच्छे अल्फाज और दुआएं और बस कुरान के साथ मैंने जुड़ जाना है। मैंने किसी के साथ
دور کرنا ہے. آپ بھی کوئی ایک بڑی بنائیں یا کوئی ٹیچر چن لیں جس کو آپ اپنا دور سنائیں, آپ قرآن مجید سنائیں. بہت بڑے بڑے رکوع نہیں تو چھوٹی آیات کو لے لیں, تھوڑا سا لے لیں, لیکن سنائیں ضرور کسی کو, اور کسی کا دور سن بھی لیں, استاذہ کا سن لیں. اور بہت سے عفت مقبول کا آتا ہے فیس بک پہ, عائشہ عامر کا قرآن وہ دورہ قرآن آ رہا ہے, اس کو آپ سنیے گا. بہت اچھے, بہت سے اسکالرس, بہت ورائٹی موجود ہے ہمارے پاس. بہت اچھے سے ہم اپنے روزے کو خاص بنا سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں انشاءاللہ, تو ہمارا روزہ خاص ہوگا. جب ہم سوشل میڈیا کو بالکل کٹ ڈاؤن کر دیجئے, موبائل کو بالکل سائڈ پہ کر دیجئے روزے کی حالت میں, کیونکہ سوشل میڈیا ہم سے بہت ٹائم لے جاتا ہے. ایک بار آپ کھولیں گے تو بس پھر وہ کھلتا ہی چلا جائے گا. تو اس سے یہ ہمارا ٹائم لے لیتا ہے. یہ جو گیجٹ ہے, یہ جو ہمارے ہاتھوں کے میں ہے, ٹھیک ہے ضرورت کے وقت ہوگا, لیکن اس سے آپ نے دور رہنا ہے, کیونکہ یہ آپ ہمارا بہت وقت لے لیتا ہے. تراوی کے مسائل پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تراوی جو ہے وہ پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا, اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے. بخاری کی روایت ہے. تو تراوی کا اہتمام ضرور کیجیے. اگر ہم سے کوئی رہ جاتی ہیں نمازوں میں, بھول چوک ہو جاتی, سستی سے ہم نہیں پڑھ پاتے, تو تراوی رمضان ہمیں الحمدللہ قیام اللیل کا موقع ملتا ہے, تراوی کا ملتا ہے, تو اس کو ضرور اویل کیجیے. آس پاس دیکھیے جہاں آپ جا سکتے ہیں تراوی کے لیے, نہیں بھی جا سکتے تو آپ خود گھر میں قیام اللیل بھی کر سکتے ہیں. یہ ضرور کیجیے گا, کیونکہ یہ عام دنوں میں ہم سے نہیں ہو سکتی یہ چیزیں. تو اور اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے, بہت زیادہ. اس کا جو ہے چونکہ نفل کا ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے نا, فرض کا تو ہوتا ہی ہے, لیکن نوافل کا بھی بڑھ جاتا ہے. تو قیام رمضان میں نماز تراوی جو ہے وہ تہجد قیام اللیل کا دوسرا نام ہے. تو یہ جو تراوی کی جو 8 مسنون رکعتیں ہیں, اس کی جو ہے کچھ یہاں پہ حدیث میں آپ سے بیان کر دیتی ہوں. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں 8 ہے یا 10 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی جو نماز کیسی ہوتی تھی, یہ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا, تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان کی نماز تہجد, یعنی رمضان میں تو تراویح ہوگی, لیکن بغیر رمضان کے وہ تہجد ہے, 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 4 رکعتیں, اور ان کے طول کا حسن کیا ہوتا تھا, یہ 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا ہی کہنا, یعنی 4 رکعت اور پھر 4 رکعت 8. تو وہ پھر وہ شارٹ نہیں ہوتی کہ بس جلدی جلدی پڑھ لیے, وہ پورے آپ اس میں قیام اللیل, اس میں رات کا بہت سارا حصہ آپ لے سکتے ہیں. 8 رکعتوں میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہوگا, آپ 1 2 3 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں 8 رکعتوں میں, لیکن مشکل میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو, جتنا آپ کر سکتے اتنا کریں. تراوی کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھنا ہی افضل ہے, 2 کر کے پڑھیے تاکہ آپ زیادہ تھک نہ جائیں. اور وتر کی ایک الگ سے مسنون نماز, آپ نے اگر تراوی رات کو کر لیے تو پھر وتر چھوڑ دیجئے اور وہ سحر کے ساتھ ملا لیجئے. ٹھیک ہے, یہاں پہ حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اور ہر رکعت کے بعد سلام پھرتے, اور ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. السلام میم علیکم. وتر کب پڑھنا میم؟ اگر آپ نے تراوی کی ہے رات کو نا, 10 پڑھ لی ہیں رکعت, 8 پڑھ لی, تو وتر پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو آپ چھوڑ دیں اور پھر سو جائیں اور پھر اٹھ جائیں 2 بجے 3 بجے سحری سے پہلے, اس وقت پھر آپ وتر پڑھیں, تو وہ آپ کی ساری نماز طاق ہو جائے گی.
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں اٹھ پاؤں گی، اور پھر آپ رات کو ہی تراویح کے ساتھ ہی پڑھ لیجئے. عموماً میرے خیال سے یہ جو یہاں پہ اجتماعی ہوتی ہے وہاں پہ ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں وتر بھی. لیکن آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، بعد میں پڑھے، سحر کے ساتھ ملائیے. استاذہ ایک پوچھنا تھا، یہ وتر اگر اپن نہیں پڑھ رہے ہیں صبح کے لیے رکھتے ہیں تو اس وتر سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد تو پھر وہی ہوتا ہے نا جب آپ سو جاتے ہیں نا، آپ سو جی گئے جی پھر آپ اٹھ تو وہ تہجد ہوگا. تہجد یعنی پھر رات کی. جی ہاں تراویح پڑھ لیں اس کے بعد وتر نہیں پڑھے کیونکہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے. ہاں تو اٹھنے تہجد کے لیے بعد آپ نے جی تہجد پڑھ وہ پڑھے، 4 پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ملائیں، وتر کو وتر ملا لیں. یا جی جی پہلے بھی نہیں، اس میں کوئی وہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس طرح سے کر لینا. وتر کے ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وتر کہتے ہی ایک کو ہے نا. 3 جو ہے 3 بھی ہے، 5 اور 7. اب آپ تین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں 3 پڑھتے ہیں یا 7 پڑھتے ہیں یا 5 پڑھتے ہیں. اوکے 3 5 7. اوکے. یہ میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 بھی پڑھ سکتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جی جزاک اللہ. اور وتر جی جو ہے وہ استاذہ، جی 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 وہ ہمارے یہاں تب یہیں پر نا اس مسجد میں وہ تراویح کی نماز ہوتی ہے تو وتر کی نماز ساتھ ساتھ ہی ہو جاتی ہے وہیں پہ جی تو نا ایسے ہی ہوتا. پھر جی جی تو وہ جو ہم لوگ پھر اٹھتے ہیں سحری کے وقت، اس وقت جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں 2 4 مطلب 4 6 جو بھی، تو وہ نفل ہوئی نا. وہ تو ہاں وہ پھر وتر نہیں، وتر تو آپ نے پڑھ لیا نا، پھر نہیں وتر وہ تو 3. نہیں استاذہ، وہ تہجد کی بات میں پوچھ رہی ہوں. وہ تہجد وہ نہیں نا ہوئی، وہ تو پھر تہجد کی نماز تو وہ تراویح میں ہوئی نا. دیکھیں وہ تراویح بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ نے جماعت سے کر لی نا، آپ کسی جی اجتماعی کر کے آپ اب سو گئے ہیں، وتر جی بھی جی پڑھ آئے ہیں، اب آپ سو جی گئے، نہیں اٹھنا ہے جی 3 بجے اٹھ جاتے، 2:30 3 بجے، تو اس وقت جی آپ اپنی چوائس آپ کے پاس، آپ نے اگر وتر پڑھ آئے ہیں تو پھر تو نہیں پڑھیں گے، لیکن نہیں پڑھے تو پھر آپ وتر پڑھیے 3 5 نہیں 7. میں پڑھ چکی وہاں. وہ میں یہ پوچھ رہی ہوں نا کہ اس وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز تہجد کی نماز نہیں ہوئی نا، وہ میں یہ پوچھ رہی ہوں. میں وہ نفل تہجد ہوئی ہی نا. جی جی وہ تہجد بھی ہوگی، تہجد بھی تو نفل نماز ہے، فرض نہیں ہے. جی 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 اچھا. جی وہ آپ 2 پڑھیں 4 پڑھیں یا 6، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی نا، لیکن اب آپ آئے جی اور سو گئے، صبح اٹھ رہے جی 2:30 بجے 3 بجے، آپ کے پاس ٹائم ہے سحری سے پہلے، جی 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 نماز فجر تک آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ جی نفل نماز ہوگی، تہجد ہاں، نفل ہی کو کہتے اچھا نفل کی کوئی تہجد. جی جی استاذ. جی جی وتر تو پڑھ لیا، ہو گیا وتر تو ہو گیا. جی استاذ آئیے، وتر ہے تو تہجد سے پہلے پڑھنا ہے یا پہلے وتر پڑھنا ہے پھر تہجد پڑھنا ہے؟ یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ پہلے وتر پڑھ لیں، کیا آپ تہجد پڑھتے تو وہ زیادہ بہتر ہے، پھر آخر میں وتر کر لیں. وہی کہتے ہیں وتر سب سے آخر نماز ہے نا. جی جی آپ پہلے نفل پڑھ لیں تہجد کے 2 4 6، اور پھر وتر کر جی لیں، 1 کر لیں یا 3 کر لیں، تو وہ آپ کی ساری جی نماز کو معاف کر دے گا. یعنی وہ وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے. اور وتر کا جو طریقہ ہے وہ تشہد، ایک ہی تشہد سے 3 وتر پڑھے جاتے، یہ مسنون ہے، یعنی مغرب کی طرح سے نہ پڑھا جائے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا.
جی استاد جزاک اللہ. اچھا، وہ کسی نے پہلے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہے. ستاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا ذکوان، قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، یعنی تراویح کی نماز. تو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا بھی افضل ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. جی اور کوئی سوال کسی کا؟ سورہ البقرہ کی جو آیت تلاوت کی گئی تھی، جو جس میں مریض اور مسافر کے لیے جو ہے روزہ رکھنا بھی سنت ہے، چھوڑ دینا بھی درست ہے. رخصت دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت حدیث ہے کہ ایک حمزہ بن عمر جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں، اور وہ کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ سکتے ہیں، چاہے تو نہ رکھے. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی چوائس ہے، آپ کو رخصت بھی دی گئی ہے اور آپ رکھ بھی سکتے ہیں. پھر اسی طرح دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا ہوگی، بعد میں رکھنے ہوں گے. اور جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، بیماری بڑھاپا اور توقع بھی نہیں ہے ٹھیک ہونے کی کہ بعد میں رکھیں گے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے. اور ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. آپ روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن آپ افطار کے وقت کھانا بھجوا دیں 2 بندوں کا. یعنی جو بیمار بوڑھے افراد ہیں، وہ روزے نہیں ان کو یہ ہے کہ میں نہیں رکھ سکوں گا، تو وہ پھر فدیہ دیں گے، یعنی وہ کھانا کھلائیں گے، اس کی قضا نہیں ہوگی. روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے ابھی آپ کے پاس وقت ہے، میرے خیال سے اب تو گزر گیا. اب تو آج 18 شعبان ہو چکی ہے. 15 شعبان تک آپ نے اپنی قضا پوری کر لینی. جن کے رہ گئے پچھلے سال والے، وہ اس جو ہے اپنے پورے کر سکتے تھے یہ اس ٹائم میں. لیکن اگر ابھی ایک ایک کر کے ایک آدھ رکھ لیں 2، تو پھر ابھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں رکھیں گے آپ، چونکہ پھر فرض روزوں میں پھر آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے. رضا ایک اور سوال تھا، اگر جی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے فرض روزے باقی ہیں، تو اس کے روزے کی ادائیگی گھر والے کر سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو حدیث بتا دیتی ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرض رکھنے باقی ہوں، تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا رکھے گا. ٹھیک ہے. جی وارث میں جیسے بہن ہے تو بہن کا ادا کر سکتی ہے روزہ؟ جی بہن کر سکتی ہے، بھائی کر سکتا ہے، اپنی اولاد کر سکتی ہے، بھتیجا، یا اگر کوئی اور رکھنا چاہیے، یعنی جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن ہے، وہ اس کے وارث ہیں، وہ رکھیں گے. جی جزاک اللہ خیر. نفلی روزے کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض روزوں کی واجب ہوتی ہے. کچھ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم. بھول چوک سے اگر کوئی کھا پی لیتا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول کر بھی کچھ کھا لے اور اپنا روزہ تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو یاد نہیں تھا نا، جان بوجھ کے نہیں کھایا اس نے، اس کو اللہ نے کھلایا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو وہ روزہ نہیں توڑے گا. بھول کے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا تو
روزہ نہیں ٹوٹا، وہ پورا کرے گا شام تک. جی. اور ایک اور استاذہ، اگر سحری کے ٹائم پہ آنکھ نہیں کھلی تو بنا سحری کے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں آپ، یعنی برش وغیرہ، یہ مسواک. گرمی کی شدت سے سر پہ پانی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں مکروہ ہوتا. میم صبح اٹھ کو برش کر سکتے نہیں؟ صبح بھی کر لیں، اور دوپہر میں مسواک ضرور کیجیے. اوکے میم. استاذہ پیسٹ لگا کے کر سکتے ہیں؟ استاذہ پیسٹ لگا کے برش کر سکتے ہیں؟ جی صبح کر لیں پیسٹ لگا کے آپ، اور دن کو پھر آپ مسواک یوز کر لیں. جی صبح بولے تو اس سے پہلے نا؟ جی سحری روزے کر کی لیں. حالت نہیں جی وہ جی کھا نا، آپ کھا لیں اور پھر آپ اپنا برش کر لیں، پھر اذان بعد میں بھی نہیں، ہوتا ہے. مطلب صبح اٹھنے کے بعد 8-9 بجے روزے کی حالت میں استاذہ، روزے کی حالت میں پوچھ رہی ہوں. روزے کی حالت میں تو آپ مسواک کریں، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر جی ٹوتھ پیسٹ لیتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے کوئی فرق نہیں جی پڑتا. روزہ اتنا کچا نہیں ہے کہ وہ ان جی چھوٹی جی جی چیزوں سے ٹوٹ جائے گا یا جی مکروہ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. جی ہاں جی جی استاد جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا. لیکن مسواک ضرور کریں بجائے ٹوتھ پیسٹ کے، کیونکہ مسواک سنت ہے. لیکن اس کا پیسٹ کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے نا زبان پر، کوئی بھی پیسٹ یوز کریں گے اس کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے نا. جی تو میں اسی جائے لیے گا. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ وہ کریں، مسواک یوز کریں روزے جی کے. جی جی جزاک اللہ. اور استاذہ یہ سونے سے پہلے روزے کی نیت کر کے سو سکتے ہیں کہ سحری کے ٹائم پہ ہی روزے کی نیت کرنا ہوتی ہے؟ روزے کی تو نیت کے الفاظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے ظاہرہ آپ میں نے پوچھ رکھنا رہی ہوں. ہے. ہاں آپ جی نے روزہ تو رکھنا ہے، تو جی وہ جب ہم سوئیں گے تو اسی نیت سے، یہی خیال سے سوئیں گے نا، ہم نے صبح اٹھنا ہے. سحری کا آپ جی الارم جی لگا، اٹ مینس کہ جی آپ کی ہاں نیت ہے. جی. جی جی اسی لیے پوچھے، کبھی کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اس ٹائم پہ کیا مینس ہے، اپنی نیت تو رہے گی نا پہلے سے. جی جی آپ نے تو نیت کی تھی نا کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور روزہ سحر کرنی ہے، لیکن آپ سو گئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا روزہ ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور چیز آپ سے شیئر کر دوں کہ 3 رات سے کم وقت میں قرآن مجید کو ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یعنی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 3 رات سے کم وقت میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا. تو تراویح میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنا جلدی جلدی نہیں قرآن پڑھا جائے کہ 3 دنوں میں آپ نے ختم کرنا ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ قاری نے پڑھا کیا ہے، سر سے گزر گیا. قیام اللیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو قرآن سنا، آپ کو مزہ آیا، آپ نے آیات پہ غور و فکر کیا، آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ سورہ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اور تبھی تو وہ اثر کرتا ہے اور انسان مزہ بھی آنے لگتا ہے، اور اللہ کی طرف توجہ اور ساری اس کا جو قیام اللیل کا مزہ ہی اسی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا تیز پڑھا جائے کہ آپ کو پتہ ہی سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا پڑھا گیا. جی کوئی اور سوال کسی کا؟ جزاک اللہ خیر استاذہ، کوئی سوال نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رمضان میں داخل کرے، اور ہم سب کو اپنے اپنے گولز جس نے سیٹ کر لیے ہیں ضرور رمضان میں تیاری کے ساتھ داخل ہوئیے، اور اللہ سے توفیق مانگیے، دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ہمارا یہ رمضان ہمارے پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اپنے لیے دعائیں کرنی ہوں گی۔ یہ توفیق بھی اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے، اور جب ہمارے اندر تڑپ ہوگی اس چیز کی کہ ہمیں شوق ہوگا، تبھی ہمیں وہ چیز ملے گی۔ اور انشاءاللہ ہم سب نے یہ گول سیٹ کرنا ہے کہ میرا یہ رمضان میرے پچھلے رمضان سے بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے داخل کرے، اور ہم سب سے بہترین جو ہے اپنی بہترین عبادت کی توفیق دے، اور بہترین ہم سے کام لے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جزاکم اللہ خیر۔ وبرکاتہ۔ Recording stopped.